अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा बार बार मैसेजेस में भी पूछा जाता है, फ़ोन कॉल्स में भी, और अक्सर जो मैं तहरीरें लिखती हूँ उसमें कमेंट्स करके भी लोग यही बात पूछते हैं कि हम होम स्कूलिंग कैसे करें। तो होम स्कूलिंग आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोज़ में और तहरीरों में ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कही है कि शुरू के 7 साल बच्चों के जो हैं वो कीमती होते हैं और उन्हें बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। और एक मेरा कहना ये भी है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए तो घर पर दूसरा स्कूल ना खोल लिया जाए। अक्सर माँ ये समझती हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो घर पर वैसे ही पीरियड्स लगाकर, वैसे ही एक कमरे में बिठाकर और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में स्कूल में पढ़ाया जाता है उस अंदाज में स्कूल में घर पे पढ़ाएंगे तो उसको होम स्कूलिंग कहते हैं। तो एक बड़े स्कूल को छुड़वा के एक छोटा स्कूल घर पे कायम करना होम स्कूलिंग नहीं है, बल्कि मैं आपको एक फर्स्ट स्टेप ये बताऊंगी कि अगर आप होम स्कूलिंग करना चाह रही हैं तो बहुत खुशी की बात है, काबिल मुबारकबाद हैं आप। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस बच्चे की शख्सियत की तामीर और तरबियत की बुनियाद रखने की जो आपने मुश्किल बेड़ा उठाया है उसकी आपको सलाहियत दे, आपकी काबिलियत में इजाफा करें। तो सबसे पहली और अहम ज़रूरत जो होम स्कूलिंग में है वो एक खुश व खुर्रम माँ की है। और मैं यहाँ से ही बात स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चे को जैसे ही हमारे जहन में आता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी 2.5-3 साल का ही नहीं होता, हम उसकी पूरी शख्सियत को एक उसका जो एरिया है उस पर ही फिक्स कर लेते हैं, और वो होता है लिखना पढ़ना। जबकि ये शुरू के इब्तदाई 5 साल 7 साल बच्चे की बुनियाद बनाने के होते हैं और उसमें उसकी पूरी शख्सियत का एक ढांचा तैयार हो रहा होता है। इस वक्त बच्चे के बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, ये 4 डोमेन्स होते हैं किसी भी शख्सियत के। तो बच्चे की भी ये 4 डोमेन्स में काम करने की ज़रूरत होती है और यही एक बैलेंस्ड शख्सियत निकलेगी अगर आप इन 4 डोमेन्स में काम करेंगी। तो सबसे पहली ज़रूरत जो सबसे करीबी शख्सियत होती है बच्चे की, वो माँ होती है। एक खुश व खुर्रम माँ ही होम स्कूलिंग कर सकती है। अगर माँ खुश व खुर्रम नहीं होगी, उसका मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो उसके अंदर वो हिम्मत, ताकत नहीं होगी, वो पेशेंस नहीं होंगे, और उसको उस बात की आगही होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बहुत अगराज़ व मकासद भी जानती हैं, आपको अहमियत भी है, लेकिन आप खुश नहीं रहती हैं, आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं घर के, तो वो माँ भी होम स्कूलिंग नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले बच्चे की होम स्कूलिंग से भी पहले ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें। और बच्चे की दूसरी ज़रूरत ये है कि एक अच्छा खूबसूरत उसको घर का माहौल मिले। हम बात कर रहे हैं कि हम होम स्कूलिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले बात की कि बच्चे की ज़रूरत एक हैप्पी मदर है, बच्चे की ज़रूरत एक हैप्पी होम एनवायरनमेंट है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि बच्चे की शख्सियत असल में है क्या। तो हमें उससे पहले ये समझना होगा कि असल में इंसान की शख्सियत के कौन से 4 बड़े डोमेन्स हैं। वो अगर आप समझ जाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 4 बड़े डोमेन्स हैं जिनमें हमें बच्चे की तालीम और तरबियत और उसकी नशोनुमा उन 4 डोमेन्स पे करनी है। और वो हैं, अगर आप उसको ड्रॉ करें एक ग्रिड बना के, तो आप देखिएगा बच्चे का होता है हार्ट, जिसको आप कहती हैं कल्ब। बच्चे का होगा एक माइंड, जिसको आप कह सकती हैं दिमाग। बच्चे की एक होती है फिज़िकल बॉडी, यानी कि जिस्म। और एक बच्चे का होता है सोल, यानी कि रूह। हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, ये वो 4 बड़े डोमेन्स हैं जो किसी भी इंसान की शख्सियत में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और इनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर ही शख्सियत में मसाइल जन्म लेते हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो स्कूल एजुकेशन है वो सिर्फ माइंड को फोकस करता है, वो भी एक हद तक कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ करवाने के बाद उधर ही तक महदूद रहा जाता है। लेकिन क़ल्ब की नशोनुमा, रूह की नशोनुमा
اور جسم کی نشو و نما کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایون دماغ کی نشو و نما بھی ہمارے ہاں اس انداز میں نہیں ہوتی جس انداز میں مکمل اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کیا جا سکے. تو یہ وہ 4 بڑے ڈومینز میں جس میں بچے کی شخصیت پہ کام کرنا ہمیں ضروری ہے. انہی سے ہی میں آپ کو بار بار ایک طرف متوجہ کرتی ہوں کہ ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کا تصور جو ہے وہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے, اور اس کے بھی کچھ ڈومینز ایسے ہی ہیں. اس میں بھی بچے کو بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جن میں بچے کی نشو و نما کرنے کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کے 4 ڈومینز بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. اب اگر آپ بچے کی شخصیت کو دیکھیں گی تو بچے کی شخصیت کے لحاظ سے آپ ان کی ایکٹیویٹیز خود نکال سکتی ہیں ان 4 ڈومینز میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہارٹ, یہ سمجھنے کہ آپ ہارٹ جو ہے وہ کس چیز کا مرکز ہے. اس میں ایموشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ جذبات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں, یعنی کہ احساسات ہوتے ہیں. تو جذبات اور احساسات کی نشو و نما کرنے کے لیے آپ کو کیسا انوائرمنٹ دیں گی, وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کیسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گی اور اس کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز آپ نکالیں گی. یہ آپ کا ہارٹ ڈومین کو ٹچ کرے گا. اسی طرح مائنڈ جو ہے یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. اب کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز آئیں گی جو کہ دماغ میں پروسیس کریں گی انفارمیشن کیسے. تو اس کے لیے پھر آپ تھنکنگ ایکٹیویٹیز نکالیں گی, تو کیسے ہوگے, کویسچنز کرنا بچوں کو سکھائیں, اس میں آپ کویسچننگ کریں بچوں کے ساتھ, اسٹوری ری ٹیلنگ کریں. بہت ساری آپ لسٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں. اس میں یہ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہی ہوں. اور جسم میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد فزیکل جسم میں آ جاتی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی آ جائیں گی اور اس میں فزیکل ہیلتھ بھی آ جائے گی آپ کی کہ بچے کی ہیلتھ کیسی ہے. تو ان دونوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے جسم کی جب آپ بات کریں گے. روح کے ڈومین میں جو کہ اکثر آپ اسکول ایجوکیشن دیں گے تو اور دوسرے بھی جگہوں پر آپ پڑھنے بھیجتے ہیں, تو جن لوگوں کو انسان کی شخصیت کی 4 ڈومین کی امپورٹنس کا نہیں پتہ یا اس سے لا علم ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اب آپ روح کی ڈومین جب دیکھیں گی تو اس میں آپ کی اسپریچول ایکٹیویٹیز آتی ہیں, اور اسپریچول ایکٹیویٹیز کے لیے آپ بچے کو جتنا بھی ہمارے دین سے متعلق معلومات ہے, اللہ تعالیٰ کا تصور ہے, فرشتے ہیں, اور اورلی جو بھی آپ چیزیں یاد کرواتی ہیں بچے کو, وہ ساری ان ڈومینز میں آ جاتی ہے. اب کرنا کیا ہے اگر ہمیں یہ بات پتہ لگے کہ ان 4 ڈومینز کو ہمیں لے کے چلنا ہے تو وہ ہم کیسے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. ابھی ہم نے بچے کا لکھنا پڑھنا ان چیزوں کی طرف نہیں لگایا. ابھی 2-2.5 سال, اور ہوم اسکولنگ کسی بھی ایج پہ سٹارٹ ہو سکتی ہے, بلکہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ماں کا جب جو بھی احساسات اور جذبات رویہ ہوتا ہے وہ سارا بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس دن سے ہی ہوم اسکولنگ سٹارٹ ہوگی. ہوم اسکولنگ کا تصور ہی ایک تربیت کے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو ماں کی گود سے علم حاصل کرنے کا تصور ہے وہ یہی ہے. اب جیسے آپ نے 4 ڈومینز دیکھ لیے تھے بچے کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے, تو ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ آپ کو 6 ایریاز دیتا ہے, اور ان 6 ایریاز میں بتاتا ہے کہ بچے کو اگر ڈیولپ کیا جائے ساتھ ساتھ تو بچے کی شخصیت ایک مکمل شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے, اور اس کا کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہوتا جو مسنگ ہو. عام طور پہ ہم ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بس جلدی سے لکھنا سیکھ لے, جلدی سے پڑھنا سیکھ لے. تو اس سے پہلے جو پوری شخصیت کی تعمیر ہے, بنیاد ہے, رویہ, مزاج, عادت, اس کا کردار ہے, اس کی سچ اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اس کی ایک اخلاق و کردار ہے, تمیز ہے. یہ ساری چیزوں کی بنیاد انہی چیزوں سے پڑتی ہے, اور یہی اسی طریقے کو میں کہتی ہوں کہ یہ فطری طریقہ ہے بچے کی تعلیم کا, تربیت کا, نشو و نما کا بھی.
اب یہ عمر جو ہے یہ بچے کی وہ عمر ہے جیسے کہ جب آپ اس بات کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں کہ بچے کو لکھنا کیوں نہیں آ رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسان کوئی بیج بوتا ہے تو سب سے پہلے زمین کی تیاری کرتا ہے. زمین کی تیاری کرنے کے لیے وہ زمین کو کھودتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اتنے دن کی تیاری کے بعد پھر بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے. پہلے آپ بنیاد تو بچے کی پہ تو کام کریں، اس کی پوری شخصیت کے تعمیر پہ تو کام کریں. اتنے دن کسان بن کر اس کا یہ سارا کام کریں گی تو اس کے بعد وہ خود بخود، اور یہ چیزیں پھر لکھنے پڑھنے والی ایسی ہیں کہ ایک دفعہ بچہ جو ہے وہ آٹو پہ چلا جائے گا تو وہ خود بخود ہی شوق بھی رکھے گا، دلچسپی بھی رکھے گا، اور شخصیت اس کی مضبوط ہوگی تو وہ خود ان ساری چیزوں کو جلدی جلدی کور کر لے گا. اور اس کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا یا ہمارے بچے کو 7 سال تک لکھنا نہیں آئے گا، بلکہ آپ جب ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کرواتی جائیں گی تو وہ ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کی طرف بھی آ جائے گا. آپ دیکھیں ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ میں وہ ایریاز بھی ہیں جو کہ ان 4 ڈومینز کو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کور کر رہے تھے. اس میں سوشل ایک ایریا آتا ہے. سوشل میں کیا آئے گا کہ بچہ سوشل اسکلز اس کے پاس کتنی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا کیسے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کی آ جاتی ہے فیملی، کہ جہاں وہ رہتا ہے. تو فیملی انٹریکشن سب سے پہلی بیسک ہے، جہاں سے اس کی بیسک سٹیپ ہے، جہاں سے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کا تصور لیتا ہے، وہیں سے اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ اسکول میں بھیجیں گی ایک آرٹیفیشل سوشل انوائرمنٹ ہوگا جہاں بچہ خوش نہیں ہے اور وہ اپنے لوگوں سے کٹا ہوا ہے. وہاں پر اس کو اپنی ماں نظر نہیں آتی ہے، اپنی دادی نانی نظر نہیں آتی ہیں، جہاں اس کے خون کے رشتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو بچہ ایک ٹینشن میں رہتا ہے. تو وہاں سے جو سوشل اسکلز وہ عمومی طور پہ بچے سیکھ کر آتے ہیں وہ نیگیٹو سوشل اسکلز ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ یا کہیں اور پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا یا سوشل نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو بار بار بتاتی رہی ہوں کہ چھوٹے سے بچے کو ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے سوشل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اگر آپ کہیں وزٹ کرتی ہیں اپنے کسی سہیلی کے گھر میں، کسی رشتہ دار کے گھر میں جہاں بچے ہوں اور وہ مختصر سے ٹائم میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز ہو جائیں، تو اتنا سوشل ہونا کافی ہوتا ہے. تو فیملی انٹریکشن ہے، وزٹس کریں مختلف جگہوں پر، دوستوں کو بلائیں، ان کے بچوں کے ساتھ کسی پارک میں کوئی پروگرام ہے وہاں لے کے جائیں. تو جو چھوٹا سا ایک سوشل گیدرنگ ہو سکتی ہے مختصر ٹائم کے لیے، وہ بچے کے لیے انف ہوتی ہے. ایموشنز اس کو کب وہ اداس ہوتا ہے، کب اس کو غصہ آ رہا ہے، کب وہ لڑنے کے موڈ ہے، کون سی بات اس کو بری لگتی ہے، وہ یہ ساری ایموشنز کی ڈیولپمنٹ بچے کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کب میری ماں اپسیٹ ہوتی ہے، اس کو کیسے غصہ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں آپ کو کیسے غصہ آتا ہے، آپ کیسے ہنستی ہیں یا کن باتوں پر آتا ہے. ایون وہ یہ بھی بتائے گا کہ بابا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، امی ایسا بات ہوتی ہے تو ان دونوں کے آپس میں کیا تاثرات ہوتے ہیں. تو وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچے کی ساری. اس کے ساتھ انٹلیکچوئل ہے کہ وہ ذہنی اور دماغی نشو و نما کے لیے آپ کون سی ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں، کون سے مواقع میسر ہیں، تو وہ ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اسپریچول ڈیولپمنٹ وہی دین سے تعلق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور کیا دیا ہے آپ نے، فرشتوں کا، روزہ نماز عبادات آتی ہیں، ابھی حج کا مہینہ آنے والا ہے تو بچے کو کیا کانسیپٹ دیں گی. اور اس کے لیے دیکھیں کوئی بہت بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کہانیوں کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے آرام سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کروا سکتی ہیں. ساتھ ہی مورل ڈیولپمنٹ آ گئی آپ کی اخلاق و کردار کی، جس میں آپ ایٹیکیٹ سکھاتی ہیں، مینرز سکھاتی ہیں. پھر فزیکل ڈیولپمنٹ آ گئی. اچھا فزیکل ڈیولپمنٹ میں نے بھی بات کی کہ ایک تو اس کی ہیلتھ ہوتی ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز آپ بناتی ہیں. تو بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے 2 ایریاز ہوتے ہیں، گراس موٹر اسکلز ہوتی ہیں اور فائن موٹر اسکلز ہوتی ہیں. میں زیادہ مشکل باتیں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ عام طور پہ ماؤں کو ان چیزوں سے اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور ان کو بتا کے میں گھبرانا ان کو نہیں چاہتی کہ وہ گھبرا جائیں. لیکن وہ ایکٹیویٹیز میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں گی کہ آپ ڈیلی روٹین میں کیا کام بچے کر رہے ہوتے ہیں جو ان ایکٹیویٹیز میں خود بخود آ جاتی ہیں نا. اور ہمیں ان کو بہت زیادہ پلان نہیں کرنا پڑتا کہ آپ ورک شیٹس لے کر آ رہی ہیں اور دوڑ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں. تو 2.5 3 4 سال تک تو بچے کو آپ نے ابھی بالکل بھی فونکس پہ اور ان سب چیزوں پہ نہیں لے کے آنا ہے اور ان کے سانگ لگا کے آپ نے موبائل پہ نہیں دینے ہیں. آپ کو سب سے پہلے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کسی حد تک رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی
اور آپ کے کچھ اندیشے اور مشکلات کو حل کرنے میں، دور کرنے میں معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ ان ایریاز کی ایکٹیویٹیز آپ خود بھی نکال سکتی ہیں اور گوگل کی مدد سے، اور اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی آپ ورک شیٹس بنائیں اور لوگوں کے ساتھ سر کھپائیں، بلکہ ان شاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کی کون کون سی جو ہے سرگرمیاں گھر میں ہی ہوتی ہیں، روزمرہ دن بھر میں بچہ ان سرگرمیوں کو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ خود بخود یہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوم اسکولنگ کے اس سفر کو، بلکہ جو کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا یہ سفر ہے جس کا آپ نے ذمہ لینے کا اپنے کاندھوں پہ اس کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کو آسان کر دے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے ان سرگرمیوں کی جو آپ روزمرہ اپنی ڈیلی روٹین میں بچوں کی شامل ہوتی ہیں، جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ خود بخود ان تمام ایریاز کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔